बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, बात करेंगे आज इमरान ख़ान ने प्रेस टॉक की और उससे पहले आपने देखा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी एक प्रेस टॉक की और एहसन इकबाल साहब ने भी प्रेस टॉक की। और इसके अलावा आपने देखा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान है उसको सबसे बड़ा मसला जो है वो इकॉनमी का है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आज इमरान ख़ान ने कहा कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ और जिनके मैंने नाम दिए उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज नहीं हुई और जो हमने जेआईटी बनाई है उसमें भी तावन नहीं किया जा रहा। आज उन्होंने बहुत से सवालात किए। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से सवालात हैं और जो इस मुल्क को चलाते हैं, जो उन्होंने कहा कि जिनके पास ताकत है, मैं उनसे सवालात करना चाहता हूँ कि अगर मुल्क इसी तरह चलाना है तो फिर इस मुल्क का क्या बनेगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि आपने उस वक्त जो थे इस्टेब्लिशमेंट को जो हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उस वक्त आपने पीएमएलएन, पीडीएम और ये तमाम जमातों को मिलाकर एक हुकूमत मिलाई और उस हुकूमत बनाने का मकसद ये था कि इनकी करप्शन के जो केसेस हैं उनसे इनको निकाला जाए। और आज उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर जिसने हमला किया ये इसलिए हमला कराया गया कि एक मजहबी तौर पे मुझे कत्ल कराना चाहते थे और इसको मजहबी रंग देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही थी और उन्होंने सलमान तासीर का भी न सिर्फ कोर्ट किया केस बल्कि कहा कि इस तरह कत्ल करा के कहना चाहते थे कि ये मज़हब की वजह से कत्ल हुआ है। और उसके अलावा आपने देखा कि उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह जो है ना ही मजहबी आदमी है, ना ख्वाजा से मजहबी आदमी है और ना ही उनके दो दूसरे वज़रा हैं वो मजहबी आदमी हैं जो इस पर आकर बात करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इनको गोलियां ही नहीं लगी, ये झूठ बोलते हैं, ये अपना जो जाकर दूसरे किसी जो सरकारी हॉस्पिटल है उससे अपना मेडिकल क्यों नहीं करवाते, ये शौकत खाने में ही क्यों जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त इनको सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि जो हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर है। और इसके अलावा आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज एक प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान रो रहा है कि मुझे जो है इस्टेब्लिशमेंट ने जो गोद लिया बच्चा था उसको नीचे गिरा दिया है, अब दोबारा सहारे ढूंढ रहा है और इसको सहारे मिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है मुकर्ररा वक्त पर होंगे और उसके साथ उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पहले भी चाहती थी कि वो तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करे और फ्यूचर में भी ऐसे ही करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की इकॉनमी में, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी है, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन चैलेंजेस से निमटने के लिए आज हमारी जो सियासी क़यादत है बिल्कुल सीरियस नज़र नहीं आती, एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रही है। अगर आप देखें तो महंगाई की शरह में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा अगर मुल्क जो है इंटरनल सिक्योरिटी के उसको बहुत बड़े थ्रेट्स हैं, एक्सटर्नल के तो हमेशा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जो इस वक्त सियासतदान हैं अगर उन्होंने तमाम ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है तो फिर कंसेंसस की ज़रूरत है, फिर आकर बैठना पड़ेगा, टेबल टॉक करनी पड़ेगी। लेकिन तमाम सियासतदान जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है अक्टूबर तक चले जाए, किसी तरीके से 8-9 महीने हुकूमत कर ली जाए। इमरान खान चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस हो जाए। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका तारीफ़ कराए देता हूँ। हमारे साथ राना मुबशर साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार है। राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ सोहेल भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर एंकर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। तो मैं राना साहब की जानिब चाहूँगा। राना साहब, ये बताइएगा कि आप बहुत से हलकों में घूमते भी हैं, फिरते भी हैं और हम आपके तज़्ज़िये भी सुनते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आज इमरान ख़ान की प्रेस टॉक थी जिसमें उन्होंने सवालात किए, आपने वो सवालात भी सुने, आप कैसे इसको लेते हैं? क्या समझते हैं कि ये संजीदगी है, फिर इमरान ख़ान दोबारा उसी डगर पे चलने लगे हैं जो पीछे उन्होंने 2-3 महीने आपने देखा है कि बंद किया हुआ था अपना सिलसिला? देखें, इमरान खान साहब जो है बेसिकली इज अ गुड पॉलिटिशियन, आई मस्ट से। पॉलिटिशियन बहुत अच्छे हैं, वो इंसान भी अच्छे हैं, लेकिन मैं मजबूरन कहना पड़ता है कि जिस तरह हर लीडर के इर्द गिर्द 3-4 लोग ऐसे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं या उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेते हैं, वो उनमें उनके साथ भी तकरीबन इसी किस्म की चीजें हो रही हैं। अब उसमें एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। लेकिन 2 दफा इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च किया जी। अब दोनों दफा क्या लॉन्ग मार्च के अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव जो थे वो अचीव हुए, ये एक सवाल है जी।
عمران خان صاحب اس کے جو بھی ریزن دے کہ جناب اگر میں اس لائن کو کراس کرتا تو وہاں پہ جناب بلڈ شیڈ ہو سکتا تھا یا ایک سچویشن بن سکتی تھی یا لوگوں کی جانیں جا سکتی تھی، وہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ان کا کنسرن بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا الٹیریئر آبجیکٹو جو تھے وہ اچیو ہوئے؟ نہیں، وہ نہیں ہوئے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا جناب کہ اسمبلیز جو ہیں وہ توڑی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسمبلیز توڑنے کی جب بات ہوتی ہے تو اسمبلیز بھی ٹوٹنے نہیں جا رہے ایز سچ ابھی تک، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ دونوں مووز جو ہے اس میں ان کو ایک فائدہ عمران خان صاحب کو یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے سپورٹر کو، اپنے ایکٹیو اس کو ووٹر کو ایکٹیو رکھا اور وہ ان کو لے کے چلتے رہے، اپنے آپ کو الائیو رکھا، پولیٹیکل پارٹی کو الائیو رکھا، وہ بات تو ٹھیک ہے۔ بٹ دین اگین موو ون آفٹر دی ادر جو ہے وہ ایز سچ وہ نہیں آبجیکٹیوز اچیو کر سکی جو ہونے چاہیے تھے، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ جناب جو ان کا ووٹر ہے، ان کا سپورٹر ہے، وہ اتنا ایگزاسٹ ہو گیا ہے اب۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اسپیشلی پنجاب کے جو لوگ ہوں ان کا تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جیڑا جتے وہ نال، بالکل، یا جدھر ان کو نظر آ رہی ہو بات کہ جناب یہ پارٹی یا یہ لیڈر جو ہے ہی ول میک اٹ، تو لوگ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ابھی عمران خان صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ تھوڑا سا سلو چلتے، سلو پیس پہ چلتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھتے جو کہ وہ ابھی تک رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جناب اپنے آبجیکٹیو اچیو کرتے رہتے سلولی اینڈ گریجولی، کیونکہ یہ لمبی دوڑ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ ٹیسٹ کرکٹ ہے، T20 نہیں ہے؟ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، دس از ٹیسٹ کرکٹ میچ۔ اور دوسری طرف دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کی کامیابی کا تعلق ہے، عمران خان صاحب ایک طرف، 13 جماعتیں ایک طرف، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، وہ آبجیکٹیوز اچیو کرنا بہت ضروری ہے، جی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ وہی بات ہے کہ لمبی دوڑ ہے، لمبا میدان ہے، تھوڑا سا سلو پیس پہ عمران خان صاحب چلتے تو ٹھیک تھا۔ ایڈمنسٹریشن کی اگر بات کریں، میں کھل کے بات کرتا ہوں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے عمران خان صاحب کو بہت ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس میں جناب تقریباً 3 سال تک جو ان کا دور حکومت رہا، 2.5 سے پونے 3 سال، پہلے 2.5 سے پونے 3 سال جو تھا وہ یہ ایک پیج پہ بالکل تھے۔ اس کے بعد 1.5 سال جو آخری تھا حکومت کا، اس میں عمران خان صاحب کو پرابلمز آنی شروع ہوئی، اور وہ جو پرابلمز آنی شروع ہوئی وہ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ویکیوم کریٹ ہوا، اس ویکیوم کے جگہ بنائی یہ 13 جماعتوں نے۔ شیخ رشید خود کہتا رہا ہے جناب، آ کے عمران خان کو بتاتا رہا ہے کہ جناب جب میں 4 نمبر گیٹ پہ جاتا ہوں تو آگے جناب شہباز شریف بھی موجود ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پتا تھا عمران خان صاحب کہ اگر آپ کے جو تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں پی سے، تو وہاں پہ آپ کے جو اوپوننٹس ہیں وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ اچھا، بالکل رانا صاحب، یہ آپ نے بالکل صحیح نقطہ جو ہے اٹھایا ہے۔ ہم آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے، سہیل بٹی صاحب کو بھی اس میں شامل کر رہے تھے۔ بٹی صاحب، رانا صاحب نے 1-2 باتیں جو ہیں بالکل صحیح کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لوگوں کو تو انٹیکٹ رکھا، لیکن جو اپنے آبجیکٹیو تھے وہ اچیو نہیں کر پائے، اور پھر انہوں نے آخر میں جو بات کی ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں صورتوں میں نالائکی تو پھر خان صاحب کی تھی۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں رانا صاحب، مبشر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس مرض کی بھی تشخیص کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ رانا صاحب نے ٹیک اپ کیا، اور میں وہیں سے اپنے پوائنٹس کو آگے لے کر جانا چاہوں گا۔ رانا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے گرد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی جو سارے سینیریو کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جو سیاسی حالات خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے سب کچھ وہ کرتے ہیں، پبلک سپورٹ بھی ہے، بیانیہ بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن کوئی آبجیکٹیو اچیو نہیں کر پائے۔ وہ کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کی سوچ پر اور ان کے فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ یہ ان کی اب تک ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جن کی سوچ کی وجہ سے عمران خان صاحب سائیڈ لائن ہوئے اور مخالفین کو جگہ بنانے کا موقع ملا۔ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اس وقت دیکھا جائے تو ایک بڑی گہری کھائی میں گر چکے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، عمران خان صاحب نے آج دوبارہ ڈیلی ویسے کچھ نہ کچھ خطاب فرماتے ہیں، لیکن دوبارہ انہوں نے 1 ماہ پرانی روش پر آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اداروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب چوئس صاحب نے
कॉलम लिखे हैं। उनकी साबिक आर्मी चीफ से मुलाकात हुई कमर जावेद बाजवा साहब से, और उसके अंदर 3-4 चीज़ों को अगर समझ लिया जाए जिसके ऊपर अभी तक खान साहब खामोश हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद जो उनकी सियासी कैरियर है ये भी कुछ लोगों की मरहून मिन्नत है जिनके खान साहब आज शुक्रगुजार करने होने पे तैयार नहीं है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा था वहाँ पर जहांगीर तरीन और दोनों की नहली का मामला था, जहांगीर तरीन को नहल हुए, अब एस्टेब्लिश हो चुकी हैं चीज़ें, सारे हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं कि खान साहब को सादिक अमीन डिक्लेयर करवाया गया, तो खान साहब को कुछ तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए था। अच्छा, उनको मद्देनज़र नहीं रखना, आपकी पंजाब की हुकूमत बनाई, मरकज़ की हुकूमत भी बनाई, कानून साजी के अंदर जब कोई मामला होता खुद कहते रहे कि किस तरीके से मेरे अरकान को पूरा किया जाता रहा, आखिरी दिन तक आपको सपोर्ट हासिल रही। लेकिन अब आपके पास एक ऐसा जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, आपके मुखालफिन ने वहाँ पर जगह बनाई, तो आपने अब विजडम के साथ और सब्र के साथ आपने अपनी उस स्पेस को दोबारा आपने रिटेन करना है, ना कि आप वो काम करें कि आप ये समझते हैं कि इस वक्त एक ऐसा बयानिया, एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जितनी बात करूंगा मेरे बयानी को तकवीयत मिलेगी। लेकिन खान साहब भूल जाते हैं, एक हद तक कभी कभार आप बात कर लेते हैं, लेकिन मुसलसल आप इदारों को आप जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उन इदारों को कौम के अंदर उन इदारों को आप एक अनइंटेंशनली या इंटेंशनली आप वीक करने की कोशिश करते हैं, जिनकी जानिब आप रोज़ाना उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कल भी कुर्बानियाँ दी, परसों भी कुर्बानियाँ दी और रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो आप एक जानिब 2 रोज़ कबल की स्टोरी मंजर-ए-आम पर आई, उसकी भी अभी तक तरदीद नहीं है, कुछ दिन बाद खान साहब खुद शायद उसकी तस्दीक कर देंगे। दोबारा से कोशिश कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब के ज़रिए से कि मेरी आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हो जाए। एक जानिब आपने ये रास्ता भी अडॉप्ट रखा हुआ है और आपको पता है कि मैं खुद किस तरीके के साथ पावर कॉरिडोर में मैं एंटर हुआ, किस तरीके से मैंने सर्वाइव किया। और अब अगर थोड़ा सा आप एक साइड लाइन हुए हैं तो आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के मुताबिक और मोरल वैल्यूज़ के मुताबिक आप कॉन्टेस्ट करें। आप नो डाउट आवाम को सपोर्ट कर रही है, आपकी वहाँ पर फैन फॉलोइंग भी है, लोग चाहने वाले हैं। आप थोड़ा वेट करें, पॉलिटिकल वे में आप स्ट्रगल अपनी जारी रखें, ना कि इदारों को कमज़ोर करके उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराकर आप अपनी, मेरा नहीं ख्याल कि अपनी सियासत को इमरान खान साहब कोई तकवीत पहुँचा सकेंगे या कोई बड़ा पॉलिटिकल अपना गोल अचीव कर सकेंगे। तो खान साहब को अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर ना मेरे ख्याल में शिद्दत से ज़रूरत है कि उसको रिविज़िट करें। जी, रिविज़िट करें। अच्छा राना साहब, एक तो ये फरमा दीजिए गया कि क्या 2023 में आपको इलेक्शंस नज़र आते हैं, और दूसरा जो इमरान खान प्रेशर डाल रहे हैं कि जी इलेक्शन किसी तरीके से जो है अप्रैल में हो जाए या एंड ऑफ मई में हो जाए, क्या ऐसी सूरत नज़र आती है? और दूसरा जो मरियम नवाज़ को उन्होंने सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने और चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो आप कहीं से ये तो नहीं समझ रहे कि अगर उनको ये ओहदा दिया गया है तो कहीं इलेक्शंस की तैयारी के लिए दिया गया है? देखें, जो बात है ना जी मार्च अप्रैल यानी कि ईद के बाद की इलेक्शंस की, मैं 24 सितंबर को मेरा खान साहब के साथ एक इंटरव्यू था जी, तो इमरान खान साहब ने उस इंटरव्यू में खुल के कहा कि जनाब वो अगर मार्च अप्रैल में अगर इलेक्शंस हो जाए 2023 में तो ही विल बी वेरी हैप्पी विद इट। नाउ द सिचुएशन इज कि मुझे मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आता। ठीक है, आज से कुछ देर पहले या कुछ माह पहले शायद उसकी कोई गुंजाइश निकल आती, लेकिन अब नहीं, अभी मुझे नहीं नजर आता कि कोई इलेक्शन हो। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए हैं, ठीक है, वो जो है वो अब एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, वो एग्जिट स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम बाहर निकलें। अच्छा राना साहब, ये आपने बड़ी बात की है, ब्रेकिंग न्यूज़ ही टाइप दी है, वो एग्जिट क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको जी, गुजारिश ये है, देखिए वो एग्जिट इसलिए ढूंढ रहे हैं कि उन्हें पता है कि दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, ठीक है, एंड एवरी डे पासिंग बाय, ठीक है, उनको जनाब यहाँ पे उनको बदनामी मिल रही है। और कल को इलेक्शन अगर सपोजली टाइम पर भी हो जाते हैं, चले अगस्त 2023 में असेंबलीज अपना टेन्योर पूरा कर लेती है जी, और उसके बाद इलेक्शन हो जाते हैं, फिर भी आप यकीन माने कि यहाँ पे बजट आ जाएगा ना, बजट को दे के जाना पड़ेगा या जैसे भी, तो वो बना के जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, पास करवाना पड़ेगा। तो क्या देंगे, रिलीफ क्या देंगे लोगों को? देखे ना, इलेक्शन लड़ने के लिए तो आपको भी पता है थाना कचहरी और हल्का, ठीक है, अब हल्के में जाएंगे तो लोगों की दसोगे जाके कैसी की किता है। ठीक, देखो ना, उधर जाएंगे आप लोगों को कहेंगे जी हमें वोट दें,
کہیں گے کہ اچھا ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, سانو دسو سانو دتا کیجیے. اچھا رانا صاحب, یہ آپ نے جو ایگزٹ کی بات کی ہے, ہم سیف ایگزٹ کہہ لیتے ہیں اس کو, تو حکومت کیا کوئی اس طرح کا کام کرے آپ کے خیال میں, یا ان کو سیف ایگزٹ کس طرح مل سکتا ہے, کیا ہو کہ ان کو سیف ایگزٹ ملے؟ یہ ایگزٹ اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں, ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابھی چھوٹی موٹی اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جائیں گی ایک دوسرے کے خلاف. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ جتنے اتحادی بیٹھے ہوئے نا, ٹھیک ہے, یہ ایک دوسرے کے خلاف آہستہ آہستہ بولنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بولیں گے تو ایک ہائپ کریٹ ہوگی, ایک ٹیمپو بنے گا, اور ہم کہیں گے جی نہیں ہم نہیں کرتے حکومت, ہم اتحاد میں شامل نہیں رہتے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں بھول رہے ہیں کہ اب یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ 1990 کی پالیٹکس نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ 1990 کی پالیٹکس نہیں رہی ابھی. ٹھیک ہے, اب لوگوں میں شعور آ گئے, لوگ ذرا سمجھدار ہو گئے. ٹھیک ہے, اب لوگ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا آگے نکل پڑے, یہ قیمے کے نان سے اور بریانی کی پلیٹ سے آگے نکل پڑے. جی صحیح. اور اگر میں دوسری طرف بات کروں خان صاحب کی, تو خان صاحب کی بھی ریپیٹیشن سن کے وہ بھی لوگ تنگ آ گئے. ٹھیک ہے, تو وہ مطلب کہ اگر یہ ساری چیزیں ان سب پولیٹیشین کو ری ویمپ کرنی پڑے گی, بالکل ری ویمپ باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اچھا رانا صاحب, جی جی اسی چیز کو ریپیٹ کروں گا میں, ایک منٹ بات کمپلیٹ جی کروں پلیز, کہ میں اسی چیز کو کمپلیٹ کروں گا. یس دے آر لوکنگ فار ایگزٹ اسٹریٹجی, بالکل, اور یہ ایگزٹ اسٹریٹجی ڈھونڈ رہے ہیں, اور یہ یہاں سے نکلنے کے چکر میں کہ حکومت کو خیر آباد کہہ دیں تاکہ مزید جو مسئلے مسائل ہیں ان کے گلے نہ پڑے. جی اچھا گلے نہ پڑے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا, ٹیکنوکریٹ کی بڑی گونج سنی لیکن ایک دم آئی, کیا یہ ٹیسٹر تھا, چیک کرنے کی کوشش ہو رہی تھی, یا واقعی اس میں کوئی سچائی ہے؟ ٹیسٹر سی, سمپل جی گل ہے. صحیح, دیکھو نا, آپ پالیٹیشنز ہیں, 13 جماعتیں بیٹھ کے اگر ڈیلیور نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, اور اگر خان صاحب بھی بیٹھ کے 13 جماعتوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرنے کے لیے تیار, جی جی, یا لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ سارے سیاستدان جو ہیں مل کے بیٹھ کے حل نہیں تلاش کر سک رہے یا نہیں کرنا چاہتے, تو پھر ٹیکنوکریٹس کو ہی لے کے آئیں گے نا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اے پولیٹیکل ہو گئے, پنڈی والے اگر کہتے ہیں ہم اے پولیٹیکل ہو گئے, تو اگر وہ اے پولیٹیکل رہ رہے ہیں تو اس کو رہنے دو, اور اپنے فیصلے خود کر لو پالیٹیشن. لیکن اگر پالیٹیشین اپنے فیصلے نہیں کریں گے تو وہ اے پولیٹیکل نہیں رہیں گے. ٹھیک, کیونکہ ان کے بھی اسٹیک میں بڑا کچھ ہے. جی بالکل. رانا مبشر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی, انہوں نے کہا کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ایگزٹ ملے, لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, اور بات ہم کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے. اور آئے دن آپ نے دیکھتے ہیں کہ ہر گھنٹے کے بعد جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس وقت ہمیں افتخار شیرازی صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر اینالسٹ ہیں, سینئر اینکر پرسن ہے افتخار شیرازی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. شیرازی صاحب, ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ بیورو چیفز کے جو ہیں پورے پاکستان کے جو ہیں وہ آپ صدر بنے ہیں, اور ہمارے ساتھ آپ کے سہیل بٹی صاحب سیکریٹری جنرل ہیں. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. تو اب میں جی آپ کی طرف آؤں گا. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ عمران خان صاحب نے آج پھر ٹاک کی, اور روز ہی ٹاک کرتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو انگیج رکھتے ہیں. آج پھر انہوں نے جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی ہماری اس کے اوپر الزامات لگائے, نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے پرانے آرمی چیف کے اوپر ہی الزامات لگائے, اور انہوں نے کہا کہ جو میں نے نام دیے تھے اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر نہیں ہو رہی. عمران خان چاہتے کیا ہیں, کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کی مطلب گولز کیا ہیں, کیا ان کے جو گولز ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے, اور جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ کھل کر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلے تو وہ کھل کر باتیں کرتے تھے, اب کہتے ہیں کہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. میرے خیال میں ایک ڈیسپریشن کے اندر ظاہر سی بات ہے وہ اسی طرح کی گفتگو کریں گے جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی حکومت گئی ہے تو گزشتہ سال اپریل میں, تو اس کے بعد انہوں نے ایک بیانیہ لے کے چلے ہیں. اس بیانیے کا آغاز تو ہوا ہے واشنگٹن سے, ڈونلڈ لو سے, لیکن اب وہ آگے کہیں پہ راولپنڈی میں سابق آرمی چیف کے اوپر آ کے اٹک گیا ہے. تو میرے خیال میں اب ظاہر سی بات ہے وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہوئی, اور وہ سازش پاکستان کے خلاف تھی, اور اس سازش کے جو اعلی کار ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود تھے.
ظاہر سی بات ہے جب تک ان کی گفتگو بیک ڈور چلتی رہی تو وہ اتنے اگریسو نہیں تھے جنرل باجوہ کے خلاف بھی، بلکہ میں یہ کہوں کہ جب تک وہ یونیفارم میں تھے تو تب تک تو وہ کھول کے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ بھی جنرل باجوہ نے بنایا. اور آج کچھ لوگ بالکل سوشل میڈیا پہ کہنے میں حق بجانے پہ ہیں کہ اگر وزیر آباد کے جلسے میں ان کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے جنرل باجوہ تو اس کے بعد بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہے تھے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے کہ اپنے قاتل کو کوئی ایکسٹینشن دینا چاہے گا کہ آپ آرمی چیف کے طور پہ جب تک چاہیں بیٹھے رہے اس ملک کے اندر. تو ظاہر سی بات ان کی باتوں میں بڑے تضادات ہیں، لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا ہم انہیں دکھا بھی رہے ہیں، لوگ انہیں سن رہے ہیں اور ان کی باتوں پہ یقین بھی کرتے ہیں. اگرچہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اقتدار میں آئے تھے تو ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی کی اگزامپل دیا کرتے تھے. ان کا خیال ہے کہ اگر ملک حالت جنگ میں بھی ہو تو نظام اپنے تئیں چلتا رہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ہمیں میک شفٹ ارینجمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن پاکستان تو حالت امن میں تھا، کوئی پرابلم بھی نہیں تھا. اس وقت جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. جب ان سے سوال کیے جاتے تھے کہ آپ تو کہتے تھے کہ جنگوں کے اندر بھی نظام کو اپنے حساب سے چلنا چاہیے، لیکن یہ آپ نے کیا کر دیا. مختلف قسم کی توجیہات پیش کیا کرتے تھے. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آپ تو مختلف مواقعوں پہ یو ٹرن لے لیتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ جی یو ٹرن ہوتے ہی لینے کے لیے ہیں اور کوئی وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا، کوئی بات کر دیا، آپ اسی پہ ڈٹے رہیں. موقع کی مناسبت سے آپ اپنے چیزوں کو پلانس کو بدلتے رہتے ہیں. تو میرا خیال میں اب وہ اپنے ایک تو ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ ہے، دوسرا اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، ان کو سینسٹائز کرنے کے لیے، ان کو اسی ٹون میں رکھنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. جی بالکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دیگر فورسز ہیں اس پہ کیسے رسپونڈ کرتی ہیں اور کیا واقعی ان سے کہا جاتا ہے کہ آئیں اور کورٹ آف لا میں اس کو اسٹیبلش بھی کریں جو آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. اچھا شرائع صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، بھٹی صاحب کی جانب آتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز آپ نے دیکھا بہت ہی زیادہ ایکٹیو تھیں اور پھر لنڈن چلی گئیں اور وہاں پہ ظاہر اب وہ اپنے والد سے مل رہی ہیں اور کافی عرصے کے بعد 3 سال کے بعد ملی. اب ان کو چیف آرگنائزر بھی بنا دیا ہے، سینئر نائب صدر بھی بنا دیا ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے وہ ایک آرڈر نکالا ہے، جو صدر ہے وزیر اعظم ہے اس وقت. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مریم جو نواز ہیں وہ آ کر اب پارٹی کی جو ہے باغ دوڑ سنبھالیں گی اور حکومت اور پارٹی ڈیفرنٹ ہوں گی؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی میں آؤں گی اور تمام اضلاع میں جاؤں گی، تمام دفاتر کا دورہ کروں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو پی ایم ایل این ہے، جو حکومتی جماعت ہے، وہ پہلے سے زیادہ سٹرینتھن ہوگی؟ بابر صاحب میں اس پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو ایک ماحول کریٹ کر دیا، خصوصاً آج کی جو تقریر کی کچھ دنوں کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی توپوں کا رخ پھر ایک ادارے کی جانب موڑنے کی کوشش کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب صبح جس فرد کو اپنا ہیرو ڈکلیئر کرتے ہیں شام کو اس کو ہی اپنا دشمن بنا دیتے ہیں. اچھا یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بھی آپ نے بتانا ہے. جی اچھا اس کی وجہ اچھا آپ بات کر لیں جی پہ. جی اچھا وہ پھر ایسی نرگسیت کا شکار ہیں چونکہ سیاستدان کی یہ روش نہیں ہوتی. سیاستدان یو ٹرن لیتے ہیں، اپنے بیانیوں کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن وہ بڑا گریجولی اسموتھلی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. خان صاحب صبح اور شام کو اپنی اسٹیٹمنٹ بدل لیتے ہیں چونکہ وہ بیسکلی ان کا زیادہ جو سرکل ہے وہ سیلیبریٹی فالوئنگ کا ہے. پولیٹیشین کے ساتھ، پولیٹکس کے ساتھ چیزوں کو ہم نے گڑمٹ کیا ہوا ہے اور وہ اتنی پھر تعویلیں پیش کرتے ہیں چونکہ ان کا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایک پورا ان کا ایک پلان، ان کی ایک ان کا پروجیکٹ تھا، لوگوں تک ایکسیس ہے، طویلیں پیش کر کے لوگوں کو باور کرا دیتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ درست ہے. اور لوگ ان کے جو آنکھیں بند کر کے ان کے بلائنڈ فالوور ہیں وہ کہتے ہیں جی جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے. خان صاحب کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، خود فروری 2022 میں کہتے ہوئے پائے گئے تھے کہ میں پریشان تھا، ہمارے ہاں جو مشکلات تھے، مہنگائی تھی اور جو مالی معاملات آ رہے تھے، یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد لے کے آئے اور معاملہ فسکل سپیس ختم ہو چکی تھی جس اب سب ہم چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اور مہنگائی بھی اسی کی کنٹینیوشن میں ہے. اینی ہو یہ تو خان صاحب اسی ڈائریکشن پہ رہیں گے. اب جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سال الیکشن ایئر ہے اور ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کوئی دن نہیں جانے دیتے کہ جس سے وہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سپورٹرز کو وہ انگیج نہ کریں، اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں. الیکشن ایئر ہے، ڈیفینیٹلی تمام جماعتوں نے اس حصے میں اس پروسیس میں حصہ لینا ہے اور انہیں اب ایکٹیویٹ کرنا ہے. مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے ان کے اندر ایک اتفاق رائے پا جاتا ہے. ان کے جتنے بھی بڑے لیڈرز ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں
تو وہ ووٹ بینک کے حوالے سے یا کراؤڈ پولنگ کے حوالے سے وہ دو لوگوں کے نام بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر پاکستان میں مریم نواز ہے, کسی جلسے کو جا کے وہ خطاب کرتی ہیں, کراؤڈ پولر ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, اٹریکٹ ہوتے ہیں اور ان کی بات سیل ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا ووٹ ہے. اب پہلے فیز آپ میں سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اب سیکنڈ پہ آ گئے؟ نواز شریف ابھی بھی فرسٹ پہ رہیں گے, لیکن اب معاملہ جو جس طریقے سے گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں, عمران خان صاحب اپنی حرکتوں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ مسلسل سائیڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں. مریم نواز میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ عمران خان جیسا جو سیلیبریٹی ہے, جس کو لوگ چاہتے ہیں, جس کے مطلب وہ کرکٹر بھی ہے اور دنیا بھی اس کو جانتی ہے, اس کا مقابلہ کر پائے گی؟ دیکھیے بڑا مشکل فیصلہ ہے, بڑا مشکل کمپٹیشن ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. عمران خان صاحب آپ ایک ہیرو, ان کا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, ان کا ایک فلاحی لحاظ سے میدان, کرکٹ کے لحاظ سے آپ کے فین فالوئنگ, پھر آپ کی 25-26 سال سے تقاریر, اس سے آپ کمپیریزن نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے اپنی پولیٹیکل وزڈم کے تحت آپ نے اس کو کمپیٹ کرنے ہیں. پہلے مرحلے میں مریم لانچ ہوں گی, مارچ اپریل تک دیکھیں گے تو شاید نواز شریف صاحب بھی سیاست کے میدان کے اندر ہمیں دکھائی دیں. اور اس کے بعد جو ایک کہتے ہیں نا کہ سیاسی فضا, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے موافق نہیں چل رہی, تو خان صاحب کو بھی بہت سے ڈس ایڈوانٹیجز ملنے ہیں پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر. اور پی ایم ایل این ان کے ستارے گردش میں تھے, وہ نکل گئے, حالات بدل گئے, لوگ بدل گئے. اب ڈیفینیٹلی ان کو بہت سے ایڈوانٹیجز حاصل ہیں, اور وہ اپنے ایڈوانٹیج لے کے خان صاحب کے مقابلے میں جو اپنا سیاسی کاٹ ہے اس کو نواز شریف صاحب بھی یوز کریں گے, مریم نواز صاحبہ بھی کریں گی, پارٹی کی ریسٹرکچرنگ کریں گے, اور مقابلہ تو ہوگا. اور یہی جمہوریت کا حسن ہے, وہ کمپٹیشن کریٹ ہو, لوگوں میں جائیں, لوگوں کو کنونس کریں, قائل کریں, جو بہتر بیانیہ دے گا, بہتر مستقبل کی نوید دے گا, لوگ اس کے بیانیے کو بائی کریں گے, اور معاملات آگے بڑھیں گے ایسے ہی. جی شیرازی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب الیکشن ایئر ہے یقیناً, یعنی کہ اگر پہلے نہیں الیکشن ہوتے تو اکتوبر میں اور اگست کے درمیان میں تو جا کے ہونے ہیں. اب جو یہ پی ایم ایل این نے ایک فیصلہ کیا ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں, وہ صدر بھی ہیں, لیکن چیف آرگنائزر جو ہیں وہ مریم نواز کو بنا دیا ہے. اس پہ بھی آپ نے کامنٹ کرنا ہے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب جب الیکشنز شروع ہو جائیں گے, ظاہر ہے اب ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں گی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں, ان میں سے کچھ جماعتیں آپس میں اتحاد کر کے الیکشن لڑ لیں گی؟ بالکل, میرا خیال میں ایک تو جو اس وقت مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو سینئر نائب صدر اور ساتھ میں چیف آرگنائزر, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک مزاحمت کی جو سیاست کا آغاز, اگرچہ نواز شریف صاحب نے خود جب ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا تو انہوں نے خود کیا کہ مجھے کیوں نکالا, اور ووٹ کو عزت دو کا سلوگن لے کے آئے. لیکن اس کو میرا خیال میں زیادہ پرومیننٹ اور زیادہ جو جاندار ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو مزاحمتی سیاست کی ایک اور ہم اگلی نسل میں کسی کو دیکھ رہے ہیں, تو اس کی بہترین مثال ہمیں مریم نواز صاحبہ کی شکل میں ملتی ہے کہ انہوں نے بڑے ڈٹ کے, اس کے باوجود کہ وہ ایک ضمانت پہ باہر تھیں, لیکن انہوں نے اپنے مخالفین کو للکارا اور پھر لوگوں میں گئی, اور لوگوں نے بھی بڑے بیسٹ وے میں رسپانس کیا کیونکہ وہ مزاحمت کی سیاست کر رہی تھی. اور اس دوران انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے خلاف ایک سیاست اور ایک سازش کے ذریعے ان کو سسٹم سے باہر نکالا گیا تھا, اس ساری سازش کو بھی بڑے بہترین طریقے سے بے نقاب کیا ہے. تو میرا خیال میں ایسے کسی رہنما کہ جس نے مزاحمت کی سیاست کی ہو, جس نے سارے اس پلاٹ کو بے نقاب کیا ہو, تو مسلم لیگ نون کے پاس اور تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایسے شخص کو آگے رکھا جائے اور اسے کہا جائے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے خلاف کمپین شروع ہو تو وہی اس کو لیڈ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نواز شریف صاحب بھی یہی چاہیں گے کہ ان کی صاحبزادی کہ جنہوں نے مشکل حالات میں پارٹی کو انٹیکٹ بھی رکھا اور پارٹی کی مزاحمتی سیاست کو لیڈ بھی کیا, اسے آگے آ کے اب اس سارے جو سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو بڑا میرے خیال میں تو درست فیصلہ ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی ٹکر کا کوئی اگر سیاستدان اس ملک میں اب موجود ہے تو مریم نواز ہے, اس کے علاوہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے بڑا ٹائملی فیصلہ کیا, اور لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اگرچہ وہ اس وقت پرائم منسٹر ہیں, لیکن دونوں بھائیوں نے بڑی ایک سوچ سمجھ کے ساتھ اور کنسلٹیشن کا ساتھ یہ فیصلہ کیا ہوگا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب نے مجبوراً فیصلہ کیا, مجھے نہیں لگتا کہ مجبوری میں کیا ہے. دیکھیں اس وقت بھی اس مزاحمتی سیاست کے بینیفیشری شہباز شریف صاحب, جی بالکل, شہباز شریف آج بن کے بیٹھے ہیں. ٹھیک بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ کل کو بھی اگر وہ آئیں گی تو یقینی طور پہ کچھ طرح کی ارینجمنٹس ہو سکتی ہیں. رہ گیا معاملہ یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل
تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر عمران صاحب کو انہوں نے کٹ ٹو سائز کرنا ہے یا سسٹم سے باہر نکالنا ہے تو پی ڈی ایم میں شامل تمام ذاتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ اگر وہ مل کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے اگلے الیکشن میں جائیں گے تو شاید کسی صورت میں تو عمران خان کا صاحب کو ٹف ٹائم دے سکیں. اگر انڈیویجولی ہر جماعت نے فیصلہ کیا تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں. جی بالکل مشکلات بڑھ جائیں گی. افتخار شیرازی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور ناظرین آپ نے شیرازی صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جی جو مریم نواز کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ ٹھیک فیصلہ ہے اور اگر عمران خان کی پائے کی کوئی لیڈر ہے تو وہ مریم نواز ہی ہیں پی ایم ایل این کی جانب سے. لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے. آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں پاکستان کے موجودہ جو اس وقت حالات جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہر روز نئی سے نئی خبر ہوتی ہے, کبھی اکانومی کی خبر ہوتی ہے, کبھی سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ صوبوں کے آپس میں بڑے اختلافات ہیں. پنجاب کچھ کرنا چاہتا ہے, کے پی کے کچھ کرنا چاہتا ہے, اسی طرح سندھ اور بلوچستان کے اپنے حالات ہیں اور ایم کے ایم جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے, جماعت اسلامی کچھ کرنا چاہ رہی ہے. اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ طارق چودھری صاحب موجود ہیں. طارق چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور جاننے کی کوشش کریں گے آج ہم آپ سے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ پریس ٹاکس کرتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں, لیکن آج تک وہ الزامات کے جو ہیں ثبوت نہیں دے سکے. اور ان کی حکومت ہے پنجاب میں, لیکن وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اس پر بھی آپ اپنا کامنٹ کیجئے گا. اور دوسرا جو پی ایم ایل این نے مریم نواز کو جو چیف آرگنائزر بنایا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا مریم نواز جو ہیں وہ کوئی ایکسپیرینسڈ ہیں؟ کیا ان کا اسمبلی کا ایکسپیرینس ہے؟ کیا وہ جو ان سے سینئر لیڈرشپ ہے ان کو ساتھ لے کر چل پائیں گی, یا ان جو سینئر لیڈرشپ ہے نون لیگ کی ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو بے نظیر نے کیا تھا جب وہ نصرت بھٹو کو ہٹا کر؟ دیکھیں, پہلا جو بات آپ نے کی ہے عمران خان صاحب کے والی, تو آپ نے ایک پیٹرن نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی عمران خان صاحب کے کوئی مقدمات یا ان کے کوئی اہم جو ہے وہ جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوتی ہیں, جب کسی خاص نہج پر آتی ہیں, جب ان کی کوئی تاریخ آنے والی ہوتی ہے, جب کوئی ایسا جو ہے وقوع ہونے والا ہوتا ہے, تو پھر اس سے پہلے وہ ایک بڑی ہائپ کریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے ان تاریخوں سے یا ان پیشیوں سے یا وہ جو خاص ایک ٹرن آنے والا ہوتا ہے اس سے ملے. آج بھی ان کا ایک پارٹی کی جو ان کی صدارت کا معاملہ اس کے حوالے سے ایک کیس تھا, تو آج وہ پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو 2 ہفتے مزید چاہیے, جو کہ ابھی ان کی ٹانگ زخمی ہے. تو آج ہی انہوں نے شام کو پریس کانفرنس کی, جس میں اگرچہ بات تو کوئی نئی نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نام لیے بغیر کہا ادارے کی طرف اشارہ کیا کہ میری جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, اور نہ ہی یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو ڈی پی او تھا گجرات کا اس نے جو ہے وہ ویڈیو لیک کی ہے اور کچھ صحافیوں پر الزام لگائے. وہ الزام لگاتے رہتے ہیں لیکن وہ کسی بھی لیجٹمیٹ فورم پر پیش نہیں ہوتے. مثلا اگر ان کو اس بات کا شک ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جے آئی ٹی جو انکوائری نہیں ہو رہی, تو پھر وہ جے آئی ٹی کو تبدیل کر دیں. ان کی اپنی حکومت ہے, جے آئی ٹی بھی ان کی اپنی بنی ہوئی ہے, حکومت بھی ان کی اپنی ہے, اور وہ عدم اعتماد بھی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا جب وہ زخمی ہوئے تھے تو وہ کسی اسپتال میں کسی ایسے سرکاری جگہ پر نہیں گئے جہاں ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہو سکے, جہاں ان کی کوئی میڈیکل لیگل بن سکے. وہ سیدھے اپنے گھر کے اور اپنے گھر سے وہ شوکت خانم گئے, اور شوکت خانم کی رپورٹوں پر آج تک انتظار کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے اینکر کامران شاہد صاحب نے ایک فورینسک رپورٹ کا ذکر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو گولی براہ راست نہیں لگی بلکہ شارپنل یا جو ٹکڑے ہوتے ہیں گولیوں کے وہ لگے ہیں. اس کے بعد سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنا کیس لڑنے کے لیے میڈیا پر آئیں گے, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ وہ میڈیا پر آتے ہیں, کسی عدالت میں کسی فورم پر نہیں جاتے. جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا, آج انہوں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا, تو حکومت پاکستان جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان پہلے ہی سپریم کورٹ کے سوال خط لکھ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو قتل ہے, ان پر قاتل حملہ ہے, اس کا تحقیقات کی جائیں. تو پتہ نہیں لگتا کہ وہ ہائی کورٹ سے مطمئن ہوں گے, سپریم کورٹ سے مطمئن ہوں گے, جج سے مطمئن ہوں گے, کس چیز سے مطمئن ہوں گے. وہ صرف میڈیا میں آتے ہیں اور میڈیا میں بات کر کے چلے جاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے مریم نواز صاحبہ کا, تو مریم نواز صاحبہ اسمبلی کی ممبر نہیں ہے, لیکن ان کو فی الحال اسمبلی میں کوئی ذمہ داری دی بھی نہیں گئی. ان کو ذمہ داری دی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پر اور مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر کے طور پر. ظاہر ہے ہر جماعت جو ہے وہ جو اس کے پاس پولیٹیکل ایسٹ ہوتا ہے اس کو وہ کیش کراتی ہے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد
بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں, مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے پرائم منسٹر ہیں, شہباز شریف صاحب ان کے چچا ہیں, نواز شریف پاکستان سے باہر ہیں, عمر ان کی کچھ 76 سال ہو چکی ہے, تو ظاہر ہے انہوں نے اسی شخصیت کو لے کے آنا ہے جو کہ اپنے کارکنوں میں مقبول ہو, جو کہ متحرک ہو, جو کہ جلد سے جلوس کر سکے اور اپنی پارٹی کو آرگنائز کر سکے. میرا نہیں خیال کہ ان کی پارٹی میں کوئی اس طرح کی ایسی بات ہے, بلکہ لگ جو رہا ہے کہ ان کی پارٹی میں بہت زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ہے. مریم نواز صاحبہ کے اس عہدے کی, ان کے ساتھ جو سینئر لوگ ہیں سارے ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اگر کوئی ایسا اختلاف ہوا تو وہ سامنے آ جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ انتخابات سے پہلے مسلم لیگ نون کو جس طرح سے متحرک کرنے کی ضرورت ہے وہ متحرک کر لے گی. ایک بات آپ نے کہا کہ سب جماعتیں جو ہیں وہ اختلاف کر رہی ہیں ایک دوسرے سے, تو ظاہر ہے یہ الیکشن ایئر ہے اور ہر جماعت نے اپنے اپنی جگہ بنانی ہے. جماعت اسلامی نے, ایم کے ایم نے, پیپلز پارٹی نے, پی ٹی آئی نے, تو سب جماعتیں اپنے اپنے ووٹر کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنے اپنے کیڈر کو مطمئن کرنے کے لیے اب اس طرح کی جو ہے وہ کنٹروورسیز, اس طرح کی ایسے اختلاف سامنے آئیں گے. آپ جی اچھا چوہدری صاحب, بالکل چوہدری صاحب وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. بھٹی صاحب کو بھی اس میں ایک ان کے لیے میں نے سوال رکھا ہے. بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو عمران خان کو نئے جو چیف ہیں ان سے کیا توقعات ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا رول پلے کریں تو وہ ان سے خوش ہو جائے. دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہیں. اور تیسرا ہمارے اس وقت بہت زیادہ مسائل ہیں دہشت گردی کے, اور اس کے لیے جو پی ڈی ایم ہے ان کا کیا رول رہا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وہی رول پلے کر سکتے تھے جو ان کو کرنا چاہیے تھا, یا وہ اس طرح نہیں کر رہے؟ جس طرح کہ ایک کانسپریسی ہے کہ جی وہ شاید اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ جی وہ رول پلے کریں, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرے. ایک پھر ٹی ٹی پی نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے, کیا وہ فیک ہے یا صحیح ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آج جب وہ خطاب فرما رہے تھے, اپنا یوزول خطاب, آج کے ان خطاب میں دیکھیں اور ایک مہینے پہلے جب وہ بات کیا کرتے تھے تو آپ کو بڑا زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کنفیوز تھے, کوئی اسٹریٹجی ان کے پاس نہیں تھی اور بڑے تھکے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے. اب دوبارہ انہوں نے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جس کے چودھری صاحب نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جب کبھی ان کے گرد چیزیں, کوئی کیس ان کے خلاف کسی ایڈوانس اسٹیج پہ پہنچنا شروع ہوتا ہے, کوئی نوٹس آ رہا ہے, کوئی فردر کارروائی ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا ماحول مومنٹم بنانے کی کوشش کرتے ہیں, پریشر بلڈ کرتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا ان کو ایک سافٹ کارنر کہیں سے ڈیولپ ہو, کچھ انہیں سپورٹ ملے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. اور جو آپ خان صاحب چاہ رہے ہیں, خان صاحب کیا سپورٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ خان صاحب وہ سپورٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو خان صاحب کو 2010, 11, 12 سے ایک سسٹم کے تحت ایک ان کو پیمپر کر کے یہاں پر لایا گیا. خان صاحب وہ سپورٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان اداروں سے, ان شخصیات سے جن کا آئین اور قانون میں جن کا کردار ڈیفائن ہے. ماضی کے اندر بدقسمتی کے ساتھ خان صاحب نے اس آئینی رول سے بڑھ کر انہوں نے ان کا کردار, ان سے ہیلپ لی, ان کا رول یوز ہوا, جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا گورننس, پولیٹیکل سسٹم, اوورال سارے معاملات ہمارے بری طرح سے متاثر ہوئے. خان صاحب وہی دن چاہتے ہیں جب خان صاحب چاہیں کہ جب میں خواہش کا اظہار کروں, کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے تو غداری کا مقدمہ بن جائے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ میں چاہوں اس کو سلاخوں کے پیچھے بند کروا دے, وہ بند ہو جائے. تو اب وہ رول ان اداروں سے, ان شخصیات سے نہیں مل سکتا, کیونکہ ماضی کے سب نے ریلائزیشن کی ہے, سب نے غلطیوں سے سیکھا ہے. تو اب آپ نے آگے بڑھنا ہے. اس آگے بڑھنے کے خان صاحب ابھی اگین اسی چیز کو مس کر رہے ہیں کہ کوئی میری انگلی پکڑے اور مجھے آگے لے کے چلے. تو اس طرح اب نہیں ہو سکتا. خان صاحب کو جو ایک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ڈیموکریٹک نارمز کے تحت آپ نے آگے بڑھنا ہے. اداروں سے, شخصیات سے توقعات لگائے بغیر اپنے آپ کو کلیئر کروائیں. اس لیے کہ آپ اقتدار میں آئے, اب آپ سے سوال ہو رہے ہیں, ان سوالوں کے جواب دیں. خان صاحب کے گرد توشہ خانہ کا اتنا بڑا کیس ان کے گرد وہ تیار ہوا ہے, اس کا خان صاحب جواب دیں کہ کس طریقے کے ساتھ اشیاء کو باقیوں نے ریٹین کیا, میں نے ریٹین کر کے مارکیٹ میں فروخت کیے, ان پیسوں کے اندر بھی گڑبڑ ہوئی. ان کیسز کو آپ کو سامنا کرنے, اپنی انوسنسی اسٹیبلش کریں. خان صاحب سے ان کے دور کے اندر باقی جتنے دیگر معاملات ہوئے اس کے اوپر سوالوں کے جواب دیں, پولیٹیکل میدان میں آ کے مقابلہ کریں اور پھر ایک جینوئن طریقے سے آ کے سسٹم کا حصہ بنیں. تو اب خان صاحب ماضی والی جو خان صاحب کو ایک لاڈلے کا سٹیٹس ملا ہوا تھا نا, وہ اب مل نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب اس طرح کے سٹیٹمنٹ وہ جاری کرتے ہیں, اداروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور ان کو پریشر میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جن کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں انہی کی حقیقی آزادی مارچ کے اندر سب سے بڑا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے,
کہتے رہے, پھر 6 ماہ کی بات کی, اور اسی دوران آپ کے اوپر اٹیک ہوا لیکن آپ خاموش رہے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تنقید کی, آصف علی زرداری صاحب نے بھی کی, نواز شریف صاحب نے بھی کی. تنقید تو پھر سارے کرتے تھے, سوائے محمد شہباز شریف کے کوئی ایسا رہنما نہیں ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہ کی ہو. اور صاحب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے اپنی ہسٹری کے اندر جتنے سیاستدان رہے ہیں وہ مین سٹریم کا حصہ رہے ہیں یا آؤٹ ہو گئے, کیا کبھی کسی نے ایسا لب و لہجہ, ایسے سنگین الزامات اپنے اداروں پر ان شخصیات کے اوپر, حالانکہ ان کے بہت کنسرن ہوں گے ان کے ڈیفینیٹلی, مجھے بتائیں کبھی کسی نے اس طرح کا لب و لہجہ, اس قسم کے الزامات اور اداروں کے اوپر اس طرح سے کبھی حملہ کیے؟ 2 3 4 مرتبہ ہر آصف زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے, نام لے کر کیا, لیکن ایک طریقہ کار کے مطابق آپ اپنا میسج پہنچاتے ہیں اور خاموشی اختیار کر کے سسٹم کے اندر آپ ایفرٹ کرتے ہیں. کیا کسی نے اس طریقے کے ساتھ اداروں کے ساتھ, اہم ترین عہدوں پر فائز شخصیات کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اگر اتنے وہ لوگ برے تھے, عارف علوی صاحب کے پاس بلوا کر ایفرٹس کر کے آپ نے کیوں میٹنگز کی, کیوں وہاں پر آپ پھر کمٹمنٹس مانگتے رہے, لائف ٹائم ایکسٹینشنز آپ دیتے رہے, دینے کی آفرز کرتے رہے؟ تو خان صاحب کو اب اس سٹیٹ آف مائنڈ سے نکلنا ہوگا, وہ چیزیں دوبارہ ریوائیو نہیں ہو سکتی, وہ سپورٹ دوبارہ نہیں مل سکتی. اب آپ نے جو آپ کا بیانیہ ہے, جو آپ دن رات محنت کر کے آپ نے بنایا ہے, لوگ آپ کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, ان کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھیے. فسکل سپیس آپ تباہ کر کے گئے تھے, پوری قوم اس کو بھگت رہی ہے. اب کوئی فسکل سپیس کریٹ ہوگی, دنیا بھر کے پاس جا رہے ہیں, جنیوا میں ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے, دوست ممالک سے امداد لے رہے ہیں, کچھ حالات بہتر ہوں گے, سسٹم آگے چلے گا, بجٹ بنے گا, الیکشن ہوں گے. اس عوام کی سپورٹ کے اوپر اگر آپ کو ملتی ہے, دوبارہ اس سسٹم میں آئیں اور آ کے ملک کو لیڈ کر لیں, سرو کر لیں. بصورت دیگر وہ انگلی پکڑ کے لاڈلے والا جو ایک رومانس تھا نا, وہ ختم ہے, وہ ختم. اچھا طارق چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پی ڈی ایم جو ہے اس وقت جو دیکھ لیں حکومت کر رہی ہے, اپریل سے کر رہے ہیں, تقریباً ان کو اب سال ہو جائے گا, مطلب اپریل میں جا کر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کی کارکردگی ہے لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ کیا وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ اور دوسرا جو شہباز شریف کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا تھا کہ جی یہ شہباز سپیڈ کہا جاتا تھا, سی ایم بہت اچھے ہیں, بڑے کام کرتے ہیں, لیکن ہم نے جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں ان میں وہ جذبہ نہیں دکھائی دے رہا, نہ ان کی کوئی بہت زیادہ کارکردگی لوگوں کے سامنے ہے. مہنگائی بھی ہو رہی ہے, چیزیں بھی جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ روز مرہ کی ضروریات جو ہیں روز بروز اس میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ہیلتھ کے ایشوز ہیں, ایجوکیشن کے ایشوز ہیں, اور بہت سے ایشوز ہیں, لیکن اس طرح نہیں وہ کنٹرول کر پا رہے جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے ان کی, وہ خود کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ صرف 27 کلومیٹر تک جو ہے وہ محدود ہے. تو ہمیں پھر دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو مرکز ہے پاکستان کا, وہ وفاق پاکستان ہے, اس کا جو دائرہ کار ہے وہ کہاں تک ہے. تو اگر تو ہم دیکھیں تو ایک بندہ جو ہے وہ صبح 7 بجے اٹھ کر دفتر چلا جاتا ہے اور دفتر بیٹھ کر کو 2-3 میٹنگیں کر چکا ہوتا ہے, جبکہ ہم نے دیکھا ماضی میں ایک صاحب تھے وہ بنی کالا سے 12 بجے تشریف لاتے تھے اور 5 بجے گھر تشریف لے جاتے تھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر. تو شہباز شریف صاحب تو ہمیں 7 بجے صبح میٹنگ کرتے نظر آتے ہیں. اسلام آباد آئے, اسلام آباد میں جو پروجیکٹس جو تھے وہ گزشتہ 5 سال سے ٹھپ پڑے ہوئے تھے, جو ترقیاتی کام تھے, تو پہلے 1 ہفتے کے دوران انہوں نے میٹرو کے 3-4 فیز چلا دیے, جس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوتا ہے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے, عمران خان صاحب خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میری حکومت جو ہے وہ پاکستان کے 65% جو ہے ایریا پر ہے. ایک تو مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 27 کلومیٹر کی حکومت جو ہے اس کی خاطر اپنی 65% کی حکومت قربان کرنے پر کود تلا ہوا ہے. جو اس وقت جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں, جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں, مہنگائی ہے, جو روزمرہ چیزوں کے نرخ ہیں, اس کو کنٹرول کس نے کرنا ہے؟ صوبائی حکومتوں نے کرنا ہے, ضلعی حکومتوں نے کرنا ہے, یا جا کے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کرنا ہے؟ جو عالمی ریسیشن ہے اس وقت آپ دیکھیں آگے جرمنی میں اور برطانیہ میں اور بڑے ملکوں میں یہ یوکرین اور روس کی جنگ کی وجہ سے کیا صورتحال ہے, لوگ انرجی کرائسس کا شکار ہیں, سب سے زیادہ ہائیسٹ انفلیشن ہے. یعنی یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ چونکہ جرمنی میں مہنگائی ہے تو ہمارے ہاں بھی ہونے چاہیے. ہمارے ہاں چیزوں کو بڑی چالاکی کے ساتھ جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے ان افراد کی طرف, ان ایلیمنٹس کی طرف جن کی وہ ذمہ داری نہیں ہے. مثلا مجھے بتائیے کہ پنجاب میں اس وقت جو پنڈی میں اور لاہور میں یہ جو اس وقت مرغی کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, جو سبزی کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, اس کو پرویز علی صاحب نے جو ہے وہ چیک کرنا ہے یا اس کو جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے چیک کرنا ہے؟ ٹھیک بات ہے. تو جو اگر سارے لوگ جو ہیں
سیاست کی بجائے اور اس وقت جو ہے اپنی آپ کھال بچانے کی بجائے اگر توجہ دیں اپنے اپنے دائرہ کار پر، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، تو میرا خیال ہے یہ اصل ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑی خوفناک قسم کی دہشت گردی کی ایک لہر ہے۔ پچھلے 1 مہینے میں آپ دیکھیں کتنے حملے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں۔ ہمارے جو قوم کے محافظ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم یہاں اپالوجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ گزشتہ سال جو مئی اور جون تھا، اس سے پہلے یہ ٹی ٹی پی کہاں چلی گئی تھی؟ اس سے پہلے تو سیز فائر تھا، جنگ بنی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا۔ آج عمران خان صاحب پچھلے ہفتے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ 10,000 ٹی ٹی پی کے کارکنوں کو واپس لا کر پاکستان میں ان کو دوبارہ بسا دیا جائے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایم سی دی جائے۔ جب آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے، دہشت گردوں کو واپس لے کے آئیں گے، ان کو یہاں بسائیں گے، تو پھر اس کے بعد وہ کارروائیاں کریں گے۔ تو ہمیں تو اصل چیزوں کے جو حقائق ہیں، چیزوں کی جو ریئلٹی ہے، اس کے اندر جانا چاہیے۔ جب آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کریں گے تو پھر وہ آپ کی قوم کے لوگوں کو نشانہ بنائیں گے۔ وہ لوگ جو اے پی ایس کے قاتل تھے، وہ لوگ جو خودکش حملے کرتے ہیں، ان کے ساتھ اگر مذاکرات کی باتیں کریں گے تو پھر ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہی ہوگا، اور کیا ہوگا۔ جی بالکل، طارق چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، رانا مبشر صاحب آپ کا بہت شکریہ، افتخار شرازی صاحب آپ کا بہت شکریہ، سہیل اقبال بٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور مہمانوں کی گفتگو بھی سنی۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے اور اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے۔ پاکستان کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے اور سیاستدان ہی ان چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔